मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। एक खुदकुशी की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आयशा नाम की एक लड़की है इंडिया में, जो जहेज़ ना मिलने पर और इस तरह के मसाइल थे, तो उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। अपने माँ बाप को कहा है कि मैं जा रही हूँ और मैं मर रही हूँ। माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन नहीं मैं जा रही हूँ, और जाके बिल आखिर वो मर जाती है। मुझे नहीं पता ये हकीकत है या फेक है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हकीकत है, हो सकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये दावा नहीं कर रहा कि फ़ेक है, भाई मुझे तहकीक नहीं है, ना मैंने उसके वालिदैन से फ़ोन पे बात की, मुझे नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर हकीकत लग रही है। फेक लगता नहीं है कि फेक है। तो इसमें लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हाय बेचारी के साथ जुल्म, हाय बेचारी के साथ ज़्यादती, हाय ये देखो ये जहेज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं अक्सर बयानात में एक बात कहता हूँ, देखो हमारे पास कुरान और सुन्नत है। जब कुरान और सुन्नत से हमें रहनुमाई मिलती है तो हमें किसी और चीज़ से रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। हमें इस्लाम हमें गाइड करने के लिए काफ़ी है। अकल परस्तों का काम है कि वो अपनी अकल से फैसला करें। जो इस्लाम को नहीं मानते वो जो भी कमेंट्स करें, वो उस लड़की पे तरस खाएं, हाय बेचारी के साथ ये हो गया, हाय बेचारी के साथ, और ये मुआशरा यूं कर रहा है, हाय हाय हाय, वो करते रहें। हमें कुरान और सुन्नत से जो मालूम हिदायत मिलती हैं, हमें खुदकुशी करने वाले पर तरस खाने की इजाज़त बोलो नहीं है। सबसे ज़्यादा नरम दिल और रहम दिल इस कायनात में हमारे अकीदे के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो रहमतुल लिल आलमीन थे। आपने खुदकुशी करने वाले पे तरस नहीं खाया। फिलहाल सरसरी गौर से दो वाकयात मेरे सामने आ रहे हैं खुदकुशी करने के नबी के दौर में, सरसरी गौर से, हो सकता है और भी हों। एक वाकया, मैदान जंग में एक शख्स ने बड़ी बहादुरी के जौहर दिखाए, लड़े हैं मुसलमानों के लिए, बहादुरी के जौहर दिखाए हैं, और सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके उनकी तारीफ की कि ये तो बड़ी बहादुरी से लड़े हैं और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने आज मुसलमानों की मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, फिन्नार, इन्होंने जाना कहाँ है? जहन्नम की आग में। सहाबी कहते हैं मैं बहुत फिक्रमंद हुआ, मैं उनके ताक़ुब में लग गया कि देखूं ये कौन सा ऐसा अमल कर रहे हैं। पता ये चला कि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे, तो ज़ख्मों की तकलीफ बर्दाश्त न की और अपने आप को कत्ल कर दिया। इस्लाम के लिए लड़े, राह खुदा में जख्म उठाए। थोड़ी सी आजमाइश रह गई थी कि इन जख्मों को की तकलीफ को बर्दाश्त करना है किसके लिए? अल्लाह के लिए। और वो तकलीफ भी यकीनन बहुत ज्यादा, क्योंकि उस जमाने में लोगों में बर्दाश्त और हौसला आज से करोड़ा गुना ज्यादा था। बज़ाहिर तो ये जंग अल्लाह ही के लिए है ना, वो तो आप फिर कुछ भी कहते रहे, मुनाफिक थे या क्या थे, सहाबी थे, हमें नहीं पता, लेकिन जो जमीनी हकीकत, जो जाहिरी एक नक्शा बता रहा है कि किसके लिए लड़े हैं? अल्लाह के लिए। जान किसके लिए दी? अल्लाह के लिए। कुर्बानी किसके लिए? अब तकलीफ इतनी ज्यादा हो रही है, और उस जमाने में यह भी नहीं था कि कोई पेन किलर फौरन खा ली जाए और आराम आ जाए। उनको पता था ये 6-7 महीने की तकलीफ है, ये जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और यह भी था कि हो सकता है इस तकलीफ में मैं वैसे ही मर जाऊं कल परसों तरसों जाके। इतनी अजियत कि बर्दाश्त नहीं हो रही, तो अपने आप को क्या कर दिया? हलाक। और नबी ने क्या फरमाया? कहां गए हैं? आग में। तो ये खुदकुशी मामूली जुर्म बोलो नहीं है। दूसरा वाकया, एक शख्स ने खुदकुशी की जो कलमा गो थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। इस वजह से उलमा ने कहा अगर कोई खुदकुशी करे तो कौम का मुक्तदा, रहबर, मस्जिद का इमाम उसका जनाजा ना पढ़ाए, आम लोग जनाजा पढ़ाएं, क्योंकि है बहरहाल मुसलमान, जनाजा होगा आम पब्लिक पढ़ाएगी। किसी मशहूर शख्सियत को जिसके जनाजे को लोग फख्र करते हो कि हमारा जनाजा फला, हमारे लवाहिकीन का जनाजा फला ने पढ़वाया, होता है ना, बाज लोग कहते हैं भी फला से जनाजा पढ़वाएंगे, मशहूर आदमी है। तो ऐसा शख्स, क्योंकि क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जनाजा पढ़ाते तो ये एक फजीलत साबित होती कि इनका जनाजा किसने पढ़ाया है? नबी ने। आपने उनको इस फजीलत से महरूम कर, हालांकि उनको तो ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वो गुनाह किया है, तो नबी की तौबा की उनको ज्यादा जरूरत है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे पहलू को देखा कि अगर मैं जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा
تو ٹھیک ہے ان کی مغفرت کا چانس ہے، لیکن خودکشی کے جرم کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہلکا. ہم دعا گو ہیں اللہ ہماری اس بہن کی مغفرت فرمائے، عائشہ نام کی جس نے خودکشی کی، لیکن ہم اس پہ ترس نہیں کھاتے، اچھا کام نہیں کیا. یہ قابل ملامت ہے. اگر اللہ اس کو زندگی دے تو اس کو تعزیر لگے گی، سزا ملے گی. اسلامی حکومت ہوگی تو سزا ملے گی، آپ نے یہ عمل کیوں کیا. اور آخرت کی بڑی شدید وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، جس طرح سے ہلاک کرے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، برزخ میں وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا. یہ سزا تو برزخ میں ملے گی اس کو. نبی نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا، عالم برزخ میں پہاڑ قائم کیا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو وہاں سے چھلانگ مار کے جو موت کی تکلیف اس کو ہوئی ہے نا وہ بار بار ہوتی رہے گی. جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا، آگ میں چھلانگ لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آگ کے اندر ہی جلتا رہے گا. وہ جس نے اپنے آپ کو زہر پی کے مارا، اللہ اس کو ایک صورت مثالیہ دیں گے برزخ میں، اور وہ زہر کی بوتل، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، زہر کی بوتل پیے گا، جس ترتیب اذیت سے وہ مرا تھا نا اسی اذیت سے مرے گا. دوبارہ اللہ اس کو جسم دیں گے، پھر اسی طرح مرے گا، اور قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی یہ عذاب اس کو بولو ملتا رہے گا. لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ تو بہت زیادہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اس لیے خودکشی کرتے ہیں. نبی کی یہ جتنی وعیدیں ہیں انہی خودکشی کرنے والوں کے لیے ہیں جنہوں نے خوشی میں خودکشی نہیں کی بلکہ غموں سے بیزار ہو کے کی ہے. خوشی میں کون خودکشی کرتا ہے؟ یہ بالکل ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں غصے میں طلاق دی ہے، تو محبت سے اور پیار سے کون طلاق دیتا ہے؟ تو خودکشی بھی خوشیوں میں نہیں ہوتی، ٹینشن میں ہی ہوتی ہے. تو اسلام کی جتنی وعیدیں خودکشی کرنے کے بارے میں ہیں وہ ساری انہی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ٹینشنوں میں کی ہیں. اور ایک ٹینشن جو اللہ کے لیے اٹھائی تھی، جو میدان جہاد میں لڑے تھے. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹینشن سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یعنی پاگل ہو جاتا ہے. تو ایسے اگر کوئی خودکشی کر لے تو وہ گناہگار اس لیے نہیں ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. جیسے جیلوں میں بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں، تو پاگل ہو گئے تو اب پاگل کا تو وہ تو کسی حکم کا مکلف نہیں ہے نا. جیلوں میں اتنا ظلم ہوتا ہے بعض قیدیوں پہ کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ خودکشی کریں گے تو وہ کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ان کا. لیکن یہاں تو باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ میں جا رہی ہوں، میں دریا میں چھلانگ لگا رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں. تو آپ بتاؤ اپنے ماں باپ کو زندگی بھر کی اذیت میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ آپ اپنے آپ کو ٹینشن سے بچانے کی فکر کر رہی ہو، اور آپ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو جنہوں نے آپ کو گودوں میں پالا، جو آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، آپ ان کی ٹینشن کی فکر نہیں ہے. آج اس کے ماں باپ بھی اسی دلیل سے اگر خودکشی کر لیں کہ ہماری بچی نے خودکشی کی، ہم پاگل ہو رہے ہیں، ہم بھی خودکشی کر رہے ہیں، تو کیا یہ دلیل صحیح ہوگی؟ تو اس بچی نے اپنے باپ کو بھی عذاب میں ڈالا اور اپنی ماں کو بھی. ماں باپ تو معاف کر دیں گے، وہ تو اولاد سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ جہاں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہاں اللہ کی ایک صفت انتقام لینا بھی ہے. عزیز ذو انتقام، وہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. اور اس کا انتقام یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ قیامت تک اپنے آپ کو، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. سوال پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا جرم کیوں ہے اسلام میں خودکشی؟ آخر وہ بھی تو بیچاری مجبور تھی. اللہ اس مجبوری کو مجبوری بولو نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے. یہاں میں آزماؤں گا کسی کو خوشیاں دے کے اور کسی کو غم دے کے. جس کو میں نے خوشی دی اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اترائے گا نہیں، وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. آپ کو اللہ نے دولت دے دی، آپ غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں. یہ دولت مند کی آزمائش ہے کہ وہ تکبر نہ کرے، وہ اترائے نہیں، وہ غریبوں کا اپنے مال میں خیال کرے. اور جس کو اللہ نے دولت جس سے چھین لی، غریب بنا دیا، یہ ٹینشن ہے نا، تو اب اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ دولت مندوں کے مال پہ نظر نہ رکھے، وہ چوری ڈکیتی کی طرف نہ جائے، وہ بھیک نہ مانگے لوگوں سے، وہ محنت مزدوری کرے. تو یہ آزمائش ہے. کسی کو اللہ کامیاب اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے، کسی کو ناکام اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے. کسی کو عورت کو اچھا سسرال ملتا ہے وہ شکر ادا کرے، کسی کو برا سسرال ملتا ہے وہ یا تو طلاق لے یا صبر کرے. دونوں آپشن ہے اس کے پاس.
وہ طلاق لے بھائی, وہ عدالت میں جائے, ایسے موقع پہ تو عدالت سے ڈیورس بھی جائز ہے لینا. وہ بتائے کہ یہ کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر کے اندر, علماء بھی اس کے وہ ڈیورس لے کے کہیں اور شادی کرے, وہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو صبر کرے. تو اسلام میں خوشی کے موقع پہ شکر ہے اور غم کے موقع پر صبر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ صبر کر رہا ہے آپ نے, آپ خودکشی کی طرف نہیں جا سکتے. آج بات پہ, اور یہ تو بیچاری چلو سسرال کے غم سے آ کے خودکشی کی ہے, ناکام عشقوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. چکر چل رہا ہے, وہ میری تھی, ہو کسی اور کی گئی, لٹک گیا. 90% نوجوانوں میں خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ شادی کرنا چاہتا تھا, میرے باپ نے نہیں کرنے دی. کتنی حرام اور کتنی بری موت ہے یار. وہ تو میدان جنگ میں لڑکے زخموں کی تاب نہ لا کے قتل کیا انہوں نے اپنے آپ کو, ان کو نبی کہہ رہے ہیں جہنم میں گئے. اور یہ لٹک رہا ہے کسی لڑکی کی لالچ میں, ٹھڑک ہے اس کو, وہ پوری نہیں ہوئی تو جا کے کیا کر رہا ہے, ابا کو دکھانے کے لیے کیا کر رہا ہے, پھندا گلے میں ڈال کے لٹک گیا. ابا بھی رو رہے, ہائے کاش میں شادی کرا دیتا اس کی. تو میں تو ابا سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کرا دو, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اگر نہیں کراتے تو یہ کرو, پھر جا کے لٹکو. ابا نے اتنا غلط نہیں کیا جتنا تو نے کیا ہے. میرے پاس لڑکے آتے ہیں, میں مار لوں گا اپنے آپ کو, میرے ابا مجھے وہاں شادی نہیں کرنے دے رہے, میں مار لوں گا. میں نے کہا مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اور مارو گے تو کسی پر احسان نہیں ہوگا. مرنے کے لیے میں تو کبھی بھی خودکشی کرنے والے کو وہ نہیں کرتا, نہیں دیکھو مرنا نہیں, ایکچولی میں جا مر جا, ایسے کہتا ہوں میں, جا مر جا. بہت لوگ دنیا میں, اتنے لوگ قبرستان بھرے ہوئے ہیں, تو بھی مر جائے گا تو کوئی دنیا میں کوئی کام رکے گا نہیں تیری وجہ سے. اور میں نے کہا ابھی تو تیرے ابا غلط کر رہے ہیں, جہاں تو شادی کرنا چاہ رہا ہے وہاں نہیں کر رہے. ابھی تو میں تیرے ابا کو غلط کہہ رہا ہوں, جہاں کرنا چاہ رہا ہے بچے کو کرنے دے دیا کرو. آج کر لٹک جائے گا, کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا. ڈھرگی لوگ ہیں, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, خود بھی جہنم میں جائے گا, تمہیں بھی مروائے گا. تو ابا سے کو تو میں, جب تک آپ خودکشی نہیں کر رہے, میں کس کو غلط کہہ رہا ہوں, ابا کو. جب خودکشی کی تو میں پھر اس کو غلط کہوں گا. ابا نے غلط کیا, اتنا نہیں کیا. دوسرا, ابا سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, ہمارے پاس تو ایک پیکج یہ بھی ہے بھائی. ابا تمہیں اگر شادی نہیں کرنے دے رہے, یا تو ہونا کہ ابا کہیں یہاں کرو وہاں نہ کرو, تو میں کہتا ہوں جہاں ابا کہہ رہے وہاں کرو. ابا کا تجربہ زیادہ, اور تمہاری بیوی بعد میں ہوگی, ابا کی بہو پہلے ہوگی. تو ابا کو ایسی چیز گھر میں لائیں گے نا جو ابا بھی تو ایکسپٹ کریں اس کو. کہیں بھی کوئی بھی اٹھا کے لے آؤ تو خاندان میں تھوڑی ایڈجسٹ ہوگی وہ. لیکن ابا کہہ رہے شادی نہیں کرنی ہے, تو پھر بھائی کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے. اپنے ہی خرچے پہ ہوتی ہے شادی, ابا کے خرچے پہ تھوڑی. گھر لے لو الگ تو کر لو. آپ کہہ سکتے ہو اتنی ہمت نہیں ہے میرے اندر, تو مرنے کی ہمت تیرے اندر آ گئی ہے, گھر سے بھاگ کے شادی کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. ایک لڑکی دریا میں خودکشی کرنے کی ہمت ہے, سسرال کے مظالم سے تنگ آ کے سسرال سے بھاگنے کی ہمت نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی سمجھ میں تو شاید آ جائے گی یہ بات, اللہ اس بات کو نہیں. خودکشی کرنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے. جو آدمی اپنے آپ کو خود مار کے ہلاک کر سکتا ہے, اس کا مطلب اس میں حوصلہ بہت ہے. یہ گھر سے ظلم سے تنگ آ کے بھاگ بھی سکتا ہے, یہ کہیں پناہ بھی لے سکتا ہے, اور یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ تو پتہ نہیں کیا کر لے. یہ مرنا آسان کام تھوڑی ہے, ہمت چاہیے اس کے لیے. کئی لوگ کھمبے کے قریب جا کے واپس آئے ہیں ٹھیک ہے نا. بہت ایسے واقعات ہیں, مجھے آگے بتاتے ہیں. ہم چلے گئے تھے لیکن ہم نے کہا یار ابھی پھر سوچ لو یار. تو جو دریا میں چھلانگ لگا رہی ہے, دریا کے کنارے پل پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھو, آدمی کو چکر آتے ہیں. جو دریا پہ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے, اس سے آسان راستہ یہ تھا بھائی, اگر سسرال میں واقعی ٹارچر کیا جا رہا ہے, بھاگ جاؤ گھر سے. میں نہیں کہہ رہا بہویں سسرالوں سے بھاگنا شروع کر دیں, کہیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ خودکشی سے بہتر کیا ہے. نکل جاؤ یہاں سے, فرار ہو جاؤ یہاں سے. خودکشی سے تو بہتر ہے نا. اس میں پھر 10 لوگ آپ کا ساتھ دیں گے بھائی, میں بھی ساتھ دوں گا کہ یار سسرال نے اتنا ظلم کیا کہ گھر سے بھاگنے پر. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ ساسیں ظلم کر رہی ہیں, لڑکیاں گھروں سے بھاگ گئیں, پھر ہم ان کو وکیلوں کا, میں خود کر کے دیتا ہوں وکیل. اب ایسا نہ ہو ایسی ساری بھاگی بھی آ جائے میرے پاس وکیل کرے. میرا کام یہ نہیں ہے, کوئی ایسا کیس آ جائے تو میں خود وکیل سے رابطہ کراتا ہوں, بھائی یہ ظلم ہو رہا تھا, وکیل تمہیں قانونی تحفظ دلوائے گا عدالت کے ذریعے. ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے. لیکن خودکشی کوئی راستہ نہیں ہے. اس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ عقل اجازت دیتی ہے. زندگی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اور ویسے بھی اللہ دنیا میں دکھاتا ہے, بڑے بڑے غم دور ہو جاتے ہیں, اور وقت سے بہترین کوئی مرہم نہیں ہے. دیکھو میاں بیوی میں کتنی محبت ہوتی ہے, عشق معاشقہ ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہی ہوتا ہے یہ تو, یعنی اتفاق سے میرے منہ سے نہیں نکلا یہ لفظ. شوہر مر جاتا ہے, بیوی کتنا روتی ہے نا,
اور رونا بھی چاہیے بیچاری کو, ہائے میرا میاں میرے بچوں کا باپ, اور میرے تو رل گئی, میں ہو گئی, اور ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو یہ گئی. تھوڑے دن کے بعد آ کے دیکھو, لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی میاں نام کی چیز تھی نہیں. یہ کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ مرہم ہے. وقت بھلا دیتا ہے ہر چیز کو. تو جو خودکشی کرنا چاہتا ہے, آج آپ کو غم پہنچا, آپ لائف اسٹائل چینج, ملک چھوڑ دو, آپ ماحول تبدیل کر لو, جنگلوں میں نکل جاؤ, ٹھیک ہے نا, پتے کھا کے گزارا کرو, ہر چیز کا حل ہے. ملک چھوڑ دو, انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے, نکل جاؤ وہاں سے, کہیں چلے جاؤ جنگل میں, کسی گاؤں میں جا کے رہنا شروع کر دو, سب کچھ ہو سکتا ہے. تحفظ مانگو کسی مسلمان سے, کسی ہندو سے مانگ لو اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی صحیح تحفظ دینے کے لائق ہے. قانون سے تحفظ مانگ لو, تھانے چلے جاؤ, پولیس والوں کو بتاؤ. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ تھانے کے لوگ غلط ہیں تو سارے پولیس والے تھوڑی غلط ہوتے ہیں, کوئی تو صحیح نکلے گا نا. بہت سارے آپشن ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ہلاک کرنا. تو یہ حرام موت ہے. تو اس لیے بہت سارے آپشن ہیں, ان آپشن, اور وقت بہترین مرہم ہے. یہاں ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا اچانک, اتنے غم زدہ وہ بیٹا, کہہ رہا ہے مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت تھی, چوتھے دن ویلیاں لگاتا پھر رہا ہے, بائکیں گھما رہا ہے, 3 دن کا غم تھا, ختم. تو غم ٹائم کیا ہے, وقت کیا کرتا ہے, غموں کو بھلا دیتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو خودکشی کرنے کی نیت تھی لیکن اللہ نے ان کی ہدایت دے دی, تو یہ بڑی بری موت ہے. پھر بھی بہرحال مسلمان تھی, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ اس کے اس گناہ کی مغفرت کرے, اس کو بخشے. دعا کرنے پر تو اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے, جب تک ایمان پر موت ہوئی ہے تو اللہ اس کو بخش دے. ہمیں کیا کہ اس کو سزا ملے, اللہ اس کو بخشے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اور اس کے والدین کو بھی اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. لیکن کام بہرحال ایسا نہیں ہوا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے یا اس پہ یہ کہا جائے کہ ہائے 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 ہائے. نہیں, ہائے ہائے نہیں بھائی, اتنا ہائے ہائے نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے آپ کو جان سے مار دے. تو نہ اپنے آپ کو مارنے کی اجازت, نہ سر پیٹنے کی اجازت. آج کل نوجوان دیواروں سے سر مار رہے ہوتے ہیں, ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ابے اپنا سر کیوں پھوڑ رہا ہے جا کے, ٹھیک ہے نا. بالٹیاں توڑ دو, گلاس توڑ دو یار, غصہ آیا کرے. گلاس اٹھا کے, بیلن دیکھو نا, بیویاں اٹھا کے مار رہی ہوتی ہیں, وہ بھی اتنی ہوشیار ہے, اپنے سر پہ نہیں مارتی, وہ بھی شوہر کے سر پہ جا کے مارے گی. تو آپ ہیلمٹ پہن کے گھر میں آیا کرو, ٹھیک ہے, بچت ہو جائے گی, اس سے بچت ہو جائے گی. تو اگر بہت ہی غصہ آ رہا ہے تو چیزیں توڑو. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میرے بیوی سے لڑائی ہو رہی تھی, میں نے بالٹی کو جا کے کک ماری تو میرا پاؤں بالٹی کے اندر گھس گیا. کہہ رہے مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ میرے ٹانگ میں اللہ نے کتنی طاقت اور قوت رکھی ہے, بجائے بالٹی گرنے کے نا, بالٹی کے اندر جا کے پاؤں گھس گیا جا کے. کہہ رہے مجھے تو اندازہ, وہ کہہ رہے شکر ہے یہ کک بیوی کو نہیں ماری ہے. میں نے کہا اچھا کیا نہیں ماری, وہ پھر تیرے جو 6 ککیں لگاتی نا. تو بہت ساری چیزوں کا حل ہے میرے بھائی. تو علماء سے رابطہ کرو, ماہر نفسیات ڈاکٹر سے رابطہ کر لے انسان کہ بھائی میرے سسرال میں یہ ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. مجھے ڈاکٹروں کے پاس بہت سے حربے ہوتے ہیں, یہ تو بزدلی ہے کہ گئے آپ کھمبے سے جا کے لٹک گئے, چپک گئے, گر گئے. اس میں پیچھے والوں کو جو غم ہوتا ہے وہ بہت بہت ظلم ہوتا ہے. بہت بیچارے ماں باپ کی حالت خراب ہوتی ہے. اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تیرے باپ اور تیری ماں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے ان کو یہ ساری زندگی کے لیے زخم دے دی. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.